एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त पूरी दुनिया में तमाम जितने भी ममालिक हैं उनके न्यूज़ चैनल्स में अगर कोई न्यूज़ है तो वो हमास, इजराइल एंड फ़लस्तीन है। 24/7 छोटे से छोटा न्यूज़ चैनल और बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल इंटरनेशनली भी और हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं कि हालात कब किस करवट बदल रहे हैं। लेकिन मेरा आज का ये वीडियो हरगिज़ हमास, इजराइल और फ़लस्तीन की जंग नहीं है, बट यस इस टॉपिक पर एक रिसर्च है स्टीफन की, और वो रिसर्च क्या कहती है वो तो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। लेकिन बात ये है कि एक छोटा सा स्टेट है जिसका नाम है इजराइल, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे दो जो जुड़वा शहर हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, तकरीबन उसका रकबा देख लें और इजराइल का रकबा देख लें तो तकरीबन सेम है। 60 लाख की आबादी। लेकिन ये 60 लाख की आबादी जो 1948 में एक स्टेट की सूरत में दुनिया के नक्शे पर आया और जिसका नाम है इजराइल, आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि आज वो पूरी दुनिया पर मेंटली कह दें, नफ्सियाती तौर पर कह दें, हर तरह से उसकी एक डोमिनेशन है, वो डोमिनेट कर रहा है इवन अमेरिका को जो सुपर पावर है। और सब कहते हैं कि अमेरिका के लिए इजराइल एक तोता है, यानी अमेरिका की जान उसके तोते में, यानी इजराइल में। अगर इजराइल ख़त्म तो अमेरिका भी ख़त्म। इसके साथ साथ अगर आप यहूदियों की, ज्यूज़ की एक तारीख देखें पिछली सदियों से, तो एक वक्त था कि ये जर्मनी की जेलों में भिखारियों की तरह रहे हैं। कितनी दफ़ा ये जवाल का शिकार रहे हैं। हमारी अपनी इस्लामी तारीख में देखें, ये लोग हमेशा दर बदर रहे हैं, खैमों में रहे हैं, कैंप्स में रहे हैं। इनकी जो एक तारीख रही है वो कुछ इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है जिस तरह हम मुसलमानों का तो एक तारीखी अदवार रहा है ना, बादशाहत का, सल्तनत का, फतुहात का, विक्ट्रीज का। लेकिन ये तो हर दफ़ा ऊपर आते थे और फिर जवाल का शिकार होते थे, कुछ उनकी अपनी हरकतों की वजह से। कि पिछले वीडियो में मैं कहा कि इन्होंने तो पैगंबरों को नहीं बख्शा, उन्हें भी इन्होंने हलाक किया सिर्फ और सिर्फ अपनी खुदगर्जी के नतीजे में। लेकिन आज जिस इजराइल को हम देख रहे हैं, आज जिस ज्यूज़ कौम या यहूदियों को हम देख रहे हैं, वो पूरी दुनिया पर हर शोबे में काबिज है। 60 लाख की आबादी का ये स्टेट किस तरह रूल कर रहा है, ये इसको जानने के लिए पिछले दिनों एक स्टीफन साहब हैं, उनकी रिसर्च मेरी नज़रों से गुजरी और उनको भी ये तजस्सुस रहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या मतलब ऐसी क्या ख़ास बात है इस कौम में, इन इजराइलियों में, मतलब यहूदियों में, कि जो इन्हें इंटेलिजेंस में, शार्पनेस में और हर तरह से अगर दूसरी अक़वाम को, इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 70% जूइश के हाथ में है, यहूदियों के पास है। और मैंने भी एक कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आलमी दुनिया में होने वाले फैसलों पर भी उनका कंट्रोल है। जाहिर सी बात है, देखें एक इकोनॉमी होती है, घर का भी एक सरबराह होता है, तो जिसके हाथ में पूरा एक कहते हैं ना खर्चा होता है तो होल्ड उसी के पास होता है। तो आप ये समझें कि पूरी दुनिया का 70% इकोनॉमी जो कंट्रोल कर रहा है वो जूइश कर रहा है, वो इजराइल के पास है या फिर वो उस कौम के पास है। और जब फैसले करने की बात आती है, जब कोई मीटिंग होती है या जब बहुत बड़े बड़े यूएन को देख लें और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ममालिक के आपस में जो ताल्लुकात होते हैं मनफी या मस्बत, उसमें इजराइल बड़ा की रोल प्ले करता है। वो उसमें भी अपने फैसले सादिर करता है और पूरी कोशिश करता है अपनी डोमिनेटिंग पावर के थ्रू कि जो वो कह रहा है मेजॉरिटी उसकी तरफ चली जाए। सियासी तौर पर भी दुनिया की बहुत सारी हुकूमतों पर ना सिर्फ ये असर का भी उसके आगे घुटने टेक देता है और वो उनकी बोली बोलता है। या हम कहते हैं ना कि उसकी जान उस तोते में है, यानी इजराइल में है, तो वो तोती कहते हैं ना, वो वही बोली बोलता है जो
اس کو بولنا پڑتی ہے، ورنہ اس کے لیے بھی بہت برے حالات پیدا کر دے گا یہ یہودی لابی۔ ایون اگر میڈیا کی بھی بات کریں تو اس وقت جتنے بھی انٹرنیشنل ٹاپ چینلز ہیں اس کو بھی کنٹرول یہودی لابی ہی کر رہا ہے، اور اپنے تھرو وہ جو بھی پروپیگنڈا کروانا چاہتا ہے یا وہ جو بھی نیوز پوری دنیا کو، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو بلیو کرتے ہیں، بٹ بعض دفعہ جیسے نیوز چینلز کو بھی پپٹ کی طرح یوز کیا جاتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف ہر فیلڈ میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یہودیوں کا کنٹرول ہے یا اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ جو نیوز بریک کرنی ہے وہ کرنی ہے، جو جھوٹ ہے پروپیگنڈا ان کو پھیلانے ہیں، جو اس وقت حماس کو لے کر بھی انہوں نے پھیلائے، لیکن تھینکس ٹو ادر چینلز کہ جیسے وہ بات کھل گئی ہے کہ ایک پروپیگنڈا تھا کہ حماس جو ہے وہ اسرائیل کے خواتین اور بچوں پر ظلم کر رہا ہے اور بچوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے، لیکن وہ چیز سامنے آ گئی اور امریکہ کی سینٹ نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے مطلب ایک نیا اسٹیٹمنٹ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو پریزیڈنٹ نے جو لاسٹ جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا تو وہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ کی نظر ہو گیا۔ لیکن آج کا میرا یہ ٹاپک بالکل بھی نہیں ہے، میں بات کروں گی اسٹیفن کی اس رپورٹ کی جو انہوں نے میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے، اور ہم کہتے ہیں نا کہ نسلوں سے قومیں بنتی ہے، تو اسرائیل نے جو سب سے پہلا کام کیا انہوں نے اپنی نسلیں بنانا شروع کیا۔ نسلیں بنانے کے لیے سب سے پہلے اگر انہوں نے اچھے کام کیے، اچھے کام میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض دفعہ آپ کو دشمن سے ان کی اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اسٹیٹ کی ماؤں کی صحت کو لے کر اور اسپیشلی پریگننٹ وومن یعنی حاملہ خواتین کی صحت کو لے کر بڑا کام کیا ہے، اور آج بھی وہاں پر اگر کوئی خاتون، اگر کوئی لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ آنے والے بچے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا ہوتا اس پر ورک آؤٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے، یا آپ یہ کہہ دیں کہ نسل در نسل جو مائیں اب آ رہی ہیں ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی ان کی رپورٹ پازیٹیو آتی ہے تو اب انہیں اپنے آنے والے بچے پر ورک آؤٹ کرنا ہے، اور ان کو ہر مطلب ان کی خواہش کیا، ان کی تو یہ مطلب ایک ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ آنے والا بچہ جینیس ہونا چاہیے، انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، شارپ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اسٹیفن نے 3 سال محنت کی، وہ اسرائیل گئے، اسرائیل میں ان خواتین کے بیچ میں رہے، ان کا لائف سٹائل دیکھا، اور جب میں نے وہ لائف سٹائل کی سٹڈی کی تو مجھے تو بڑی شرمندگی ہوئی کہ کتنا فرق ہے۔ اسٹیفن کا کہنا یہ ہے کہ جب وہاں پر جیسے ہی کوئی خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو فرام دا ویری فرسٹ 15 days سب سے پہلے وہ اپنا لائف سٹائل تھورلی چینج کر دیتی ہے، نو میٹر اس کی کیا عادتیں ہیں کیا نہیں ہیں۔ سب سے پہلے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں برین کو لے کر، کیونکہ برین ایکسرسائزز کو لے کر، اور اس کے لیے وہ لوگ میتھس کے سم سالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ یہاں پزلز دیکھتے ہیں، ٹی وی ڈرامے ہماری خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں، گاسپس کر رہی ہوتی ہے، فون لے کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ہینگ آؤٹس کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر جیسے ہی ایک لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو میتھس کی بکس پکڑا دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب یہ آپ اورلی تھیوریکلی جو ہے سمس سالو کریں، اور آپس میں جو سوال ہوتے ہیں وہ میتھمیٹکس کے ہوتے ہیں، اور کیلکولیشن کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، اور جو بھی انہوں نے مطلب ان کا جو سلیبس رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے لٹریسی ریٹ تو ان کا بہت ہائی ہے، لیکن اگین جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس وقت اس فیملی کی پرائم ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ اس لیڈی کے ہاتھ میں میتھس کے بکس پکڑا دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ اب آپ نے کچھ اور ریڈ آؤٹ نہیں کرنا، یہ جو جتنے سمز ہیں، پرابلمز ہیں، تھیوریز ہیں، ان کو سالو کرنی ہے۔ اس کے لیے ان کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ بھی ان کا بڑا مطلب ایک ساتھ دیتے ہیں، اور اورلی گیم کی صورت میں مطلب ایک فن کی صورت میں وہ لوگ اورلی جیسے 2+2 3+3 2/4 5/6 اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سمز وہ سالو کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسٹیفن کا کہنا ہے کہ میں نے خود وہاں پر جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے ہاتھوں میں موٹی موٹی میتھس کی بکس دیکھی ہیں، اور وہ اس کو صرف روزانہ کی ایک ٹائم ہوتا ہے ان کا کہ اس پر اسپینڈ کرنا۔ وجہ یہ ہے
کہ جب آپ کیلکولیشن کرتے ہیں خاص کر میتھس کی تو آپ کا برین جو ہے نا اس وقت فوکس بھی ہوتا ہے اور اس وقت وہ جو آپ کی جو گریسپنگ پاور ہوتی ہے اور جو سپیڈ ہوتی ہے وہ اس کو امپروو کرتی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے رحم میں جب بننا شروع ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے اس کی شریانیں بنیں گی، اور یہ ایکسرسائزز خاص کر برین کے لیے بہت میٹر کرتی ہے. آپ دیکھیں ان کا دماغ کہاں چلا گیا. انہوں نے اپنی نسلیں پیدا کی ہیں، اپنی نسلیں بنائی ہیں اس طرح انٹیلیجنس کو لیول کو لے کر، گریسپنگ کو لے کر، شارپنس کو لے کر، کہ ان کا کہنا ہے کہ جب بچے کی میکنگ ماں کے رحم میں ہو رہی ہیں اور جب وہ ان کا برین یا ان کا دماغ بن رہا ہوگا تو اس طرح کی ایکسرسائز جب ماں کرتی ہے، کیونکہ ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا لائف اسٹائل، اس کی عادتیں، اس کا اگر وہ جھوٹ بولنے میں بہت ماہر ہے تو یقیناً آنے والی اولاد کے اندر بھی یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں. ایک ہوتی ہیں خصوصیات، ایک ہوتی ہیں خصلتیں. یہ تو اوپنلی کہا جاتا ہے کہ اگر ماں 9 مہینے اپنی بری عادتیں جو اگر اس میں ہے اگر وہ اس کو روک لے، اس کو سٹاپ کر دیں تو بچے میں یہ عادتیں نہیں آتی، اور اگر خصوصیات ہیں تو اس کو 3+ زیادہ کر دیں تو بچے میں وہ خصوصیات آتی ہیں. تو اسرائیل میں سب سے زیادہ جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں عورتیں ہوں، ان کو سب سے پہلے جو ان کو پکڑا دی جاتی ہیں وہ ہے میتھس کی بکس، تاکہ برین آنے والے بچے کا برین جو ہے نا وہ شارپ ہو. سیکنڈ آ جاتے ہیں لائف اسٹائل، خوراک پر. جب وہاں کی خواتین حاملہ ہوتی ہیں تو اسٹیفن کہتا ہے کہ اس نے دیکھا، اس نے مطلب رپورٹ کیا کہ وہاں کی خواتین ڈرائی فروٹس، کھجور، دودھ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتی ہیں. اس کے علاوہ وہ جو ہری سبزیاں ہوتی ہیں یا جو گری والے جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں اس کو ملا کر اس کا مطلب بہت زیادہ یوزیج ہوتا ہے، کیونکہ یہ بچے کے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بہت میٹر کرتا ہے. اس کے علاوہ سی فوڈز، فش پر آ جاتے ہیں. فش میں اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات رکھی ہیں جو ایک انسان کے دماغ کے لیے، اس کے انٹیلیجنس کے لیے، انفیکٹ اس کی آئیز، ہم کہتے ہیں نا بینائی کو لے کر، آئی سائٹ کو لے کر جو سی فوڈ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. جب وہاں پر خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کا لنچ اور ان کا ڈنر اس میں لازم کا فش کا ہونا بہت ضروری ہے. تھرڈ جو مجھے بہت مطلب میرے لیے تو یہ بہت مطلب فرسٹ ٹائم میں نے یہ ریسرچ دیکھی کہ وہاں کی جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں وہ ڈنر یا لنچ یا کھانے سے پہلے فروٹس لیتی ہیں، وہ کھانے کے بعد فروٹس نہیں کھاتی. ہمارے یہاں تو ایک مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لائف سٹائل، وہی بات آ گئی لائف سٹائل کی، کہ ہم اکثر ڈنر کے بعد جو بھی موسمی فروٹس ہوتے ہیں، جو سیزنل فروٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ لنچ اور ڈنر کے بعد اکثر گھروں میں بعد میں وہ لوگ فروٹس کھاتے ہیں. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈائجیشن کے لیے بھی میٹر کرتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، مطلب ایک ایسا لگتا ہے کمپلیٹ میل ہو گیا. لیکن ان کی ریسرچ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھانے کے بعد فروٹس لیا تو وہ بچے میں سستی پیدا کرے گا. آنے والا بچہ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوگا بلکہ وہ ڈل اور سست ہوگا. تو جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو یہ 9 مہینے ان کا پورا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 360 ڈگری میں ان کا پورا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے، اور وہ بہت اسٹرکٹلی اس کو فالو بھی کرتی ہیں کیونکہ ان کو اپنے آنے والے بچے کو بہت آگے دیکھنا ہوتا ہے. کلیکٹیولی دیکھیں، ایک ماں ہے، ایک بچہ ہے، لیکن جب کلیکٹیولی ایک نیشن اور ایک قوم کی بات کی جائے تو یہ نسلیں، آپ دیکھیں ان کی نسلوں نے جو 1948 سے جو اوپر کی طرف گئے ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے، اس کو ہمیں ڈینائی نہیں کرنا، کیونکہ یہ ساری چیزیں مطلب اس میں تو یہ تو مطلب اس کا نہ کسی دشمن سے تعلق ہے نہ کوئی اسٹریٹجی سے تعلق ہے. اس کا تعلق ہے کہ ایک اسٹیٹ کے لیے ایک ہیلدی نیشن یا ایک ہیلدی نسل کو کیسے بنایا جائے. ہمارے یہاں بھی اگر ہم اپنے مسلمانوں کا پچھلا دور دیکھیں تو اس وقت کی جو مائیں ہوتی تھیں وہ خود وہی بات آ گئی کہ وہ پریگننسی کے دوران ہی ان کا لائف سٹائل ایسا ہوتا تھا کہ وہ خود اس بات کا خیال رکھتی تھیں کہ ہمارے بچے میں کوئی منفی چیزیں یا منفی خصوصیات نہ آ جائیں.
میں آج کے دور کی بات کروں، میں نے کہا نا میں اور کسی کنٹری کی ایگزامپل نہیں دوں گی، میں اپنے ملک کی بات کروں تو ہمارے یہاں تو ماں ہی اتنی سٹریس میں ہوتی ہیں کہ ایک تو ہمارے یہاں بیٹی اور بیٹا، اور میں مانتی ہوں ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ جب فرسٹ پریگننسی ہو تو اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو. ایک تو یہ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. دوسرا، ہماری ماؤں کی اپنی ہیلتھ ایک طرف، اور ایک ان کو پروڈکشن ہاؤس بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہر 2 سال کے بعد ایک پریگننسی، اور بعض خواتین کو ہر 1 سال کے بعد ہوتی ہے. اس کی اپنی زندگی ڈیتھ بیڈ تک پہنچ جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک طرف اس کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے، دوسری طرف اس کی ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے. اسرائیل میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم برانڈز کی طرف جاتے ہیں نا کہ ہمیں اچھی سے اچھی کوالٹی چیز چاہیے، انہوں نے مطلب ایک ماں کے رحم میں جب ایک بیبی کی نشو نما ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے مطابق ایک فیکٹری ہے، اور جیسے فیکٹری میں بہت اچھا پروڈکٹ ملنا چاہیے وہ اس پروڈکٹ پر محنت کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہم کہتے ہیں نا اے کوالٹی، بی کوالٹی، سی کوالٹی. ہمارے یہاں جو کوالٹی اس وقت جو جنریشن کی بن رہی ہے، سوری ٹو سے، وہ سی کوالٹی ہو رہی ہے. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اگر آپ ایلیٹ کلاس کی ماؤں کو دیکھیں تو ان کی جو ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے وہ اتنا لیوش ہوتا ہے کہ ان کے مطلب ایک اسٹیٹس کانشیس ہونا، تو یہ جب ساری چیزیں ماں اپنے دماغ میں لے کر چل رہی ہیں، اور ان کے ہم کیا کہیں، نو ورڈز. مڈل کلاس کی ماؤں کی میں بات کروں تو ان کی اپنے اتنے مسائل ہوتے ہیں، اور اب تو کچھ زیادہ ہی مسائل ہو گئے ہیں کہ گھر کے خرچے، یہ خرچے، مطلب کنٹینیوس وہ ٹینشن یا اسٹریس میں رہتی ہیں. تو جب ایک دماغ کنٹینیوس اسٹریس، ٹینشن، اور میں ورکنگ وومن کی بات کروں تو ان کا تو بہت ہی برا حال ہے کہ وہ کام کر کے گھر بھی آ رہی ہیں، اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو اپنی صحت کا تو خیال رکھا نہیں جاتا، کنٹینیوس دماغ میں چل رہا ہوتا ہے گھر جانا ہے، اگر اور بچے ہیں تو بچوں کو دیکھنا ہے، اسکول دیکھنا ہے، کام کرنا ہے، گھر کو دیکھنا ہے، آفس کے کام دیکھنا ہے. فیکٹری میں جو خواتین، اور لوور کلاس کی بات آ جائیں تو وہ تو میں نے خود جب میں گریجویشن کری تھی تو میرے پاس اکنامکس تھا سبجیکٹ، تو اس میں تو باقاعدہ ہمارا جو لوور کلاس ہے وہاں پر بچے اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اس میں صاف مطلب ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بچے شروع میں تو چلے غربت ہوتی ہے، لیکن وہ ہر بچے کو کسی کو میکینک کے ادھر تو کسی کو درزی کے ادھر تو کسی کو ادھر ادھر، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے ان کو ہنر سکھا دیں گے تو آنے والے دنوں میں ہمارے یہ بچے ہمیں پالیں گے. اس لیے وہاں پر جو ہے نا بنا سوچے سمجھے، وداؤٹ اینی پلاننگ، وداؤٹ فیملی پلاننگ، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر وہ آ جائے کہ اسلام میں فیملی پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اسلام، ماں باپ کے حقوق ذرا آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ پر بچوں کی کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں، ان کی تربیت کو لے کر اور ان کی تعلیم کو لے کر. آج کا میرا یہ پروگرام بہت امپورٹنٹ تھا ایک نسل کے لیے، ایک قوم کے لیے، اور اسٹیفن کی یہ رپورٹ مجھے ڈائریکٹ سٹرائک کی تھی، اور میں نے پہلی فرصت میں سوچا تھا کہ اس پر ویڈیو کرنا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قومیں کیسی بنتی ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں نا ہم زندہ قوم ہیں، تو زندہ قوم بنانے کے پیچھے ایک پوری محنت ہوتی ہے، اور وہ محنت شروع ہو جاتی ہے جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے اس کے فرسٹ ویک سے، کیونکہ بچہ دنیا میں آ کر نہیں سیکھتا، بچہ جب ماں کے رحم میں بھی ہوتا ہے تو یہ آئی تھنک قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ تربیت اور اس کی نشو و نما وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو ہم بہت حد تک بھول چکے ہیں. آج کا میرا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو کائنڈلی لائک پر کلک کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ کا مجھے انتظار رہتا ہے، اور اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے. تھینک یو سو مچ.